अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस प्रोग्राम में मेरा उन्वान है जन्नत और उसकी नेमत। मैं अलिफ टीवी के नाज़रीन को आज के इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्ज़। और दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ, ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। माशा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के बारे में क्या फरमा रहे हैं। ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। आज हम दुनिया में एक मामूली प्लाट ख़रीदने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं और उसके बाद जब जाकर हम 100 गज़ या 150 गज़ या 200 गज़ का प्लाट ख़रीद पाते हैं, फिर उसमें घर बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाकर हमारा ख्वाबों वाला घर तामीर हो पाता है। इस दुनिया की 60 साला 70 साला ज़िंदगी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। 100 गज़ 150 गज़ 200 गज़ के प्लाट के लिए पूरी ज़िंदगी को लगा दे रहे हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए उस जन्नत के बारे में जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। सुबहान अल्लाह, क्या हमने उस जन्नत के लिए कोई कोशिश किया है? आज दुनिया में चंद सालों की ज़िंदगी गुजारने के लिए, 60-70 साल की ज़िंदगी गुजारने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। लेकिन जो हमेशा का घर है, मरने के बाद वहाँ पर सिर्फ 2 ही ठिकाने हैं, या तो जन्नत या जहन्नम। जो हमेशा का घर है, जिसे हम जन्नत के नाम से जानते हैं, उसके लिए हमने क्या तैयारी की, ज़रा हम सोचें, ज़रा गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो शख्स जहन्नम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। आज अगर हमसे कोई कहे कि भाई ये बंगला आपका है, उस बंगले में दुनिया की तमाम आशाइश की चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें खादिम हैं, उसमें नौकर और चाकर हैं, खाने पीने की तमाम चीज़ें उसमें रखी हुई हैं, और ये आपके लिए है, इसकी लाइट का बिल हम पे करेंगे, इसमें एसी और हर चीज़ का इंतज़ाम हमने किया हुआ है, इसमें हर किस्म के फ्रूट का इंतज़ाम हमने किया हुआ है, तो लेकिन एक काम आपको करना है, तो फिर हम फ़ौरन पूछेंगे, अरे भाई बताओ वो काम कौन सा है। जल्दी हम सवाल करेंगे, ठीक है हमें काम बताओ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए जन्नत, मुख्तलिफ़ नेमतों से भरी हुई जन्नत को तैयार किया है, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। 100 गज़ 200 गज़ ये कोई माना नहीं रखता है। वैसी कुशादा जन्नत, वैसी लंबी और चौड़ी जन्नत के लिए आखिर हमने क्या तैयारी की है। जन्नत के मुख्तलिफ़ नाम हैं। आइए हम कुरान करीम में जन्नत के नामों के बारे में देखते हैं। जन्नत का एक नाम दारुल मुत्तकीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा। उन लोगों से जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, कहा गया कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या नाजिल किया है। वो लोग जवाब दे रहे हैं कि बेहतर। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया, जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए, हसना उनके लिए अच्छाई है, वलदारुल आखिरत खैर, और आखिरत का घर बेहतर है, वलनिअम दारुल मुत्तकीन, और मुत्तकियों का घर क्या ही बेहतरीन है। सुबहान अल्लाह, जन्नत किनका घर है?
मुत्तकियों का घर है। मुत्तकी कौन हैं? तक़वा के बारे में एक ताबई से सवाल किया गया कि तक़वा क्या है, तो उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आपका गुज़र किसी ऐसे रास्ते से नहीं हुआ है जिस रास्ते में चारों तरफ कांटे ही कांटे हों, कांटे की झाड़ियाँ हों? उन्होंने कहा क्यों नहीं, कई मर्तबा हम ऐसे रास्ते से गुज़रते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए, जब आप उस रास्ते से गुज़रते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि जब हम कांटेदार रास्ते से गुज़रते हैं तो फिर हम अपने दामन को समेट लेते हैं कि कहीं कोई कांटा चुभ न जाए, और बिल्कुल बचते बचाते हुए हम गुज़र जाते हैं। उन्होंने कहा कि यही तक़वा है, यानी कि दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के शयातीन हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उन शैतानों से बच करके, उन गुनाह के कामों से बच करके ज़िंदगी गुजारना और उन फ़राइज़ और वाजिबात को अदा करना जिसके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको हुक्म दिया है, यही तक़वा है। फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी तो हो जाती है, लेकिन गुनाहों से बचना, ख़ास तौर से आज के इस माहौल में, आज के इस मीडिया और ये इंटरनेट के माहौल में, आज के बेहयाई के माहौल में, बुराई के माहौल में अपने आप को गुनाहों से बचाना बहुत ही मुश्किल अम्र है। लेकिन जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ है, यकीनन वो लोग अपने आप को गुनाहों से बचा लेते हैं। एक सहाबी का वाक़या याद आता है, बल्कि कई सहाबा का वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा मौजूद हैं। शराब की हुर्मत पहले नाजिल एक बैग नहीं नाजिल हुई, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ये हुक्म दिया कि तुम शराब पी करके मस्जिद में मत आओ, नमाज मत पढ़ो, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि तुम नमाज के करीब मत जाओ नशे की हालत में। और फिर उसके बाद ये हुक्म दिया गया कि शराब में फ़ायदे कम हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शराब हराम है। इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान, कि बेशक शराब, जुआ, पांसे के तीर, ये सब गंदे हैं और शैतानी आमाल हैं। इस आयत के नाजिल होने के बाद शराब हराम हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ऐलान करने के लिए भेजा कि जाओ ऐलान कर दो कि आज के दिन से शराब हराम है। जिस वक्त ये ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनके हाथों में शराब का जाम था। बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जिनके होंठों तक जाम पहुंच चुका था, और बहुत सारे सहाबा किराम ऐसे थे जिनके घरों में घड़े भर भर कर शराब रखे हुए थे। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबा किराम के तक़वा पर। जब ये आवाज़ उनके कानों में पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनादी, ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि लोगों सुन लो, आज के दिन से शराब हराम है। कुर्बान जाइए, जैसे ये आवाज़ उनके कानों में पहुंचती है, फौरन जिनके हाथों में शराब के जाम थे उन्होंने फेंक दिया, जिनके होंठों तक शराब के जाम पहुंचे हुए थे उन्होंने फेंक दिया, और जिनके घरों में शराब के मट्टी के घड़े भर भर के रखे हुए थे उन्होंने उनको फेंक दिया। यहाँ तक के रावी कहते हैं कि मदीना की गलियाँ शराब से इस तरह बह पड़ी जिस तरीके से बारिश के मौसम में पानी बहता है। सुभान अल्लाह। ये था सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तक़वा। तो जन्नत किसका घर है? मुत्तकियों का घर है। अल्लाह ने एक चीज़ को हराम किया, फ़ौरन उससे बचना है। अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो अपने अंदर तक़वा पैदा करना है। ये नहीं कि चलो अभी तो हम कर लेंगे। सहाबा अगर चाहते थे तो ये हीला बना सकते थे, ये बहाना बना सकते थे कि अभी ये आयत नाज़िल हुई है, लेकिन पहले हमने हाथ में ले लिया है, हमारे होंठों तक पहुंच गया है, हम अब इसको पी लेंगे, हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, हमने जो स्टॉक करके रखा है हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे।
لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا، فوراً پھینک دیا۔ جیسے ان کے کانوں میں آواز آئی کہ یہ گندا ہے، یہ حرام ہے، تو حرام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ حرام ہے، بیڑی سگریٹ اور جو بھی نشے کی چیزیں ہیں یہ حرام ہیں، آپ ان سے بچیں، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم کو اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یقین جانیے، اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہے، تقوی ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا آپ تصور کر رہے ہیں، آپ کی نگاہوں میں جہنم کی آگ ہے، آپ کی نگاہوں میں قبر کے عذاب کا تصور ہے، تو یقیناً آپ ان حرام چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے، کوئی معمولی نہیں، آسمان کے برابر ہے۔ اور جنت کی کشادگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جنت میں سے جو شخص آخر میں داخل ہوگا، جہنم سے نکالا جائے گا، تو اس سے آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج من النار زحفا، بے شک میں جانتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو جہنم سے نکلے گا، آخر میں گھسیٹتے ہوئے نکلے گا، فیقال له انطلق، تو اس سے کہا جائے گا چلو آگے بڑھو، فاذا دخل الجنہ، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، قال فیذهب فیدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، فیجد الناس قد اخذوا المنازل، وہ لوگوں کو پائے گا کہ لوگ اپنی جگہ کو لے چکے ہوں گے، فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، کیا تم اس وقت کو یاد کر رہے ہو، اس جگہ کو یاد کر رہے ہو جس میں تم تھے، یعنی کہ جہنم کو تم یاد کر رہے ہو، فیقول نعم، تو کہے گا فیقال له تمنی، تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم آرزو کرو، فیتمنا، تو بندہ آرزو کرے گا، فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا لک الذی تمنیت، کہ تم جو بھی آرزو کیے وہ تم کو مل رہی ہے، وعشرۃ اضعاف، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تم جتنا آرزو کر رہے ہیں وہ بھی تم کو دیا جا رہا ہے، اور اس سے 10 گنا بڑھ کر دیا جا رہا ہے، عشرۃ اضعاف الدنیا، یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا سے 10 گنا بڑھ کر، سبحان اللہ، ذرا تصور کریں اس جنت کے بارے میں جس کی چوڑائی آسمان کے برابر ہے، اور جس میں آخری شخص جو داخل ہو رہا ہے اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے دنیا سے 10 گنا بڑھ کر حکومت، سبحان اللہ، یہ آخری جنتی کو جنت مل رہی ہے۔ دنیا میں ایک پلاٹ کے لیے، ایک مکان کے لیے، ایک بنگلے کے لیے ہم پوری زندگی لگا دے رہے ہیں داؤ پر، اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اپنے حقوق کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر صرف ایک گھر کو حاصل کرنے کے لیے، ایک پلاٹ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس جنت کے بارے میں جس میں آخری شخص جو داخل ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو آرزو کرے گا وہ تمام چیزیں ملیں گی، اور پھر وہی نہیں بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑھ کر چیزیں اس کو مل رہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا جس میں 7 بر اعظم ہیں، جس کی لمبائی چوڑائی کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، یہ دنیا سے 10 گنا بڑھ کر آخری جنتی کو جنت مل رہی ہے، تو پھر جنت کی کشادگی کے بارے میں کیا کہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت میں ایک درجہ نہیں ہوگا بلکہ جنت میں 100 درجے ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان کی دوری کتنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السماء والارض، جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے تو اتنی دوری جنت کے ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے میں ہوگی، اور لوگ اونچے درجے والوں کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے کہ ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ کتنی اونچائی پہ ستارے ہیں اتنی اونچائی پہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، ایک درجہ نہیں 100 درجے ہیں، اور جنت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ کون سا ہے معلوم ہے؟ جنت الفردوس، اسی سے 4 نہریں نکلی ہوئی ہیں، اور جنت کی جو نہریں ہیں سلسبیل، یہ اسی سے نکلی ہوئی ہیں جنت الفردوس سے، اور دودھ اور شہد کی جو نہریں ہیں، شراب کی جو نہریں ہیں، یہ جو چشمے ہیں اسی جنت الفردوس سے نکلے ہوئے ہیں، اور اس کا چھت کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا چھت رحمان کا عرش ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا چھت رحمان کا عرش ہے، اور جنت کے محلات کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، سوچ نہیں سکتے، کافی بڑے ہوں گے۔ جنت میں خیمہ بھی ہوگا، ٹینٹ بھی ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چوڑائی 60 گز لمبی ہوگی، 60 گز اور چوڑی ہوگی، اور 60 گز اسی طریقے سے 60 میل لمبی، 60 میل چوڑی اور 60 میل اونچی، یعنی کہ ایک موتی ہوگا، اس موتی کے خول میں تقریباً 100 کلومیٹر لمبا چوڑا موتی ہوگا، اتنا ہی کافی اونچا ہوگا، اس میں خیمہ ہوگا۔ اللہ اکبر، جب خیمے کا یہ حال ہے تو پھر محلات کا کیا حال ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک اینٹ سونے کا ہوگا تو ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اسی طریقے سے اس میں موتی ہوں گے، اور اس کا جو گارا ہوگا وہ مشک کا ہوگا، اور اس میں جو کنکر ہوں گے وہ لولو اور مرجان کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا گھر جس میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جس میں چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور جس میں قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں، جس میں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، جس میں مشک، جس کا گارا مشک کا ہے، جس کی مٹی مشک کی ہے، جس کا سیمنٹ مشک کا ہے، اس گھر کا ذرا تصور کیجئے کتنا پیارا گھر ہوگا۔ اس میں لائٹوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلب کی تو ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہیرے جواہرات جو جڑے ہوئے ہیں وہ ہیرے اور جواہرات ہی سے اس کی چمک ہوگی۔ اور جنت میں جو سونے اور چاندی استعمال ہوں گے وہ دنیا کے سونے اور چاندی سے مختلف ہوں گے، وہ سونے اور چاندی بہت ہی چمکدار ہوں گے اور صاف و شفاف ہوں گے۔ جنت کے سونے اور چاندی بالکل آر پار ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، آر پار دکھنے والے ہوں گے۔ دنیا کے سونے اور چاندی میں آر پار نہیں دکھتا، صرف یہاں پہ کانچ میں آر پار دکھتا ہے، لیکن جنت کے سونے اور چاندی ایسے ہوں گے کہ آر پار دکھے گا۔ اور وہ جو جنت سونے اور چاندی کے ہوں گے تو پھر اس میں جو برتنیں ہوں گی وہ بھی سونے کے ہوں گے، اس میں جو پلنگ ہوگا وہ بھی سونے کا ہوگا، اس میں جو کنگھیاں ہوں گی وہ بھی سونے کی ہوں گی، اور پھر اس میں جو گاؤ تکیے وغیرہ استعمال کیے جائیں گے وہ سب قیمتی ہوں گے، ریشم کے ہوں گے، استبرق کے ہوں گے، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اس میں ہوں گی۔ اور یہی نہیں، جنت کے درخت بھی سونے کے ہوں گے۔ سبحان اللہ، لوگوں کو اعتراض ہوگا، ارے بھائی سونے کا درخت ہے تو پھر اس پر پھل کیسے لگیں گے؟ جو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ لکڑی کے درخت میں پھل اگا سکتا ہے، اور رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ سونے اور چاندی کے درختوں میں پھل اگا سکتا ہے۔ اور جنت کے جو درخت ہوں گے
وہ کافی بڑے ہوں گے، کافی لمبے اور چوڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے جنت کے درخت کے سائے میں دوڑتا رہے گا تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین نعمت ہے۔ 100 سال تک اگر ایک تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑا دوڑا رہا ہے تو بھی اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو فروٹ ہوں گے تو دنیا میں جو فروٹس ہوتے ہیں تو نام تو وہی رہیں گے، لیکن ان کی شکلیں الگ ہوں گی، ان کا سائز الگ ہوگا۔ جیسے انار، سیب، موز، جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو یہ تمام فروٹ ہوں گے، لیکن اس کا سائز کافی بڑا ہوگا اور اس کے پتے بھی کافی بڑے ہوں گے۔ ایک ایک فروٹ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک آدمی اس کو کھا ہی نہیں سکتا ہے، اور ان فروٹوں کو توڑنے کے لیے، ان پھلوں کو توڑنے کے لیے درختوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ صرف خواہش کرے گا بندہ اور پھر وہ فروٹ حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہاں جس پرندے کا گوشت آدمی کو کھانے کی خواہش ہوگی، وہ تمام پرندے کے گوشت فوراً خواہش کے ساتھ ہی حاضر ہو جائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان پرندوں کا گوشت جس کی خواہش کرتا ہے بندہ، فوراً جیسا وہ خواہش کرے گا، بھنا ہوا تلا ہوا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ تو یہ جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے قرآن کریم میں ان نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے، ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں۔ سبحان اللہ، ایک جنت ہی نہیں، ایک ایک آدمی کو 2 جنتیں مل رہی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ ذوات افنان، وہ ڈالی والے ہوں گے اور اس میں مختلف قسم کے مزے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور جنت میں 2 چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، ان باغوں کے نیچے بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العالمین اس ہر ایک نعمت کا ذکر کر کے پھر سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم جنت کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، سبحان اللہ، جنت میں جو بھی میوے ہوں گے اس میں ڈبل ہوں گے، ایک ہی پھل کے 2 قسمیں ہوں گی۔ دنیا میں ایک ہی پھل کے کئی کوالٹی اگر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہم کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک ہی پھل ہے، اس کے 2 کوالٹیاں اللہ رب العالمین پیش کرے گا، دیکھنے میں تو ایک ہی جیسے دکھیں گے لیکن ان کا مزہ الگ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، اور جنتی ایسے بستروں پر، ایسے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جس میں چمکدار ریشم کے اس کے اندر جو ہے اس کا اوپر کا جو استر ہوگا وہ چمکدار ریشم کا ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور یہ دونوں جنتیں قریب ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے لیے کیا ہی بہترین نعمت جنت میں تیار کر رکھے ہیں، ایسے عورتوں کو تیار کر رکھے ہیں، ایسی حوروں کو تیار کر رکھے ہیں جو نگاہ نیچے رکھنے والی ہیں،
غیر مردوں کو دیکھنے والی نہیں ہیں، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے نہیں ہیں۔ آج دنیا کی عورتیں ہیں، کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ چلتی پھرتی ہیں بازاروں میں تو صرف اپنے شوہر کو دیکھتی نہیں بلکہ غیروں کو بھی دیکھتی ہیں اور غیروں کے اوپر بھی نگاہ رکھنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ صرف نگاہ کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، غیروں کو دیکھنے والی نہیں ہوں گی۔ اور یہی نہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کوئی انسان اس کو چھوا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جنات، یعنی کہ بالکل وہ محفوظ ہوں گی، پروٹیکٹ ہوں گی، کسی انسان کی نظر ان کے اوپر نہیں پڑی ہوگی، کسی جن کی نظر نہیں پڑی ہوگی اور نہ ہی کسی انسان یا جن نے ان کو دیکھا ہوگا۔ ان کی خوبصورتی کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ اکبر، گویا کہ وہ یاقوت ہوں گی، مرجان ہوں گی، یعنی کہ سفید ہیرا ہوں گی، یا کہ مونگا جو گلابی کلر کا ہوتا ہے تو سفیدی اور گلابی ملی ہوئی ہوگی ان کی خوبصورتی میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ 70 کپڑے بھی پہنے ہوں گی تو بھی ان کپڑوں کے اندر سے نیچے سے ان کے پنڈلی کا مغز دکھے گا۔ سبحان اللہ، خوبصورتی اتنی ہوگی کہ پنڈلی ہی نہیں، اس کا گوشت ہی نہیں، اس کی رگیں ہی نہیں، بلکہ ان گوشت کے نیچے جو ہڈی ہے اس ہڈی کے اندر جو مغز ہے وہ بھی دکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ رب العالمین یہ ایسی عورتوں کو، ایسے حوروں کو، ایسے خوبصورت عورتوں کو اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ الا سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار، اللہ کا سامان بہت ہی مہنگا ہے۔ الا سلعۃ اللہ ہی الجنہ، خبردار، اللہ کا سامان یہ جنت ہے۔ سارے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، لپکو، کس کے ذریعے؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ ہم جنت کو پہلے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، ایمان کے بغیر کوئی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش کو حاصل کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کریں گے تو پھر یہ نعمتوں والی جنت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی اور بھی نعمتیں ہیں جنت کی جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو جنت نعیم کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان میں پختگی فرما اور ہمیں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا العالمین تمام گناہوں کے کام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین ہمارے گناہ جو صغیرہ ہیں، ہمارے گناہ جو کبیرہ ہیں، دن کے اجالے میں جو ہم نے کیا ہے، رات کی تاریکی میں جو ہم نے کیا ہے، یا العالمین جو جان بوجھ کر ہم نے کیا ہے، جو انجانے میں ہم نے کیا ہے، ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا العالمین تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یا العالمین یقیناً ہم خطا کار بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، لیکن تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ایمان کی حالت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك، 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 سبحانك